जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पिछले दिनों प्रॉब्लम आया ट्रस्ट से रिलेटेड कि मेरा बेटा जैसे 10 इयर्स का है, हमारा फैमिली गेट टुगेदर था, वहाँ भाई भी थे और सब चीज़ें थी। मेरे पेरेंट्स के दरमियान में डिवोर्स हुई हुई है, लेकिन मेरे बच्चों को इस बात का नहीं पता था। कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल था कि बस चल रहा था चीज़ें। अब उसको पता चल गया, उसने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए बाद में। फिर मैंने उसको डिटेल में सारी चीज़ें समझाई कि ऐसे ऐसे था, या ऐसे ऐसे हुआ, उसकी का नाना वो बुरे थे या नानी अम्मी बुरी थी, या वट क्या हुआ, किस तरह हुआ, ये या डिवोर्स क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, वो तो उसने उस टाइम तो उसको बहुत थोड़ा बहुत मैंने जिस तरह से उसके लेवल पे था चीज़ें एक्सप्लेन की। लेकिन अभी पीछे क्या हुआ है कि जब मैंने उसको गेम एक दिन नहीं दी, एंड ही सेड कि मैं सबको कॉल करूँगा फैमिली में और सबको बता दूँगा, मतलब दादा दादी को स्पेशली ना। तो मैंने ये कहा कि आपने मतलब ददिहाल में या उनमें जिक्र नहीं करना मेरे बेटे, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं है। तो अच्छा, उसने इस चीज़ को एज सच ले लिया कि ये मेरा वीक एरिया है, या मेरा जैसे लाइक डार्क सीक्रेट है, या मामा का ये सीक्रेट है। यानी इसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन उसने मतलब बहुत इस चीज़ पे किया। एक और बात पे भी उसने, बहन का भी था कि मैंने अपनी छोटी बेटी का फीडर छुड़वाया, तो मैंने उसको कहानी सुनाई कि ड्रैगन ले गया है या कुछ इस तरह से गया वो। तो उसने उसको वो भी बात बता दी कि मामा ने तो तुम्हारा फीडर फेंक दिया है एक्चुअली, और यानी कि ये इसको पता थी ये बात। तो यानी कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हों तो उस पर आप बच्चे के मतलब कुछ चीज़ें बच्चों तक पहुंच जाती हैं, यानी कि वो फिर आप उनको कैसे हैंडल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, आपने अहम सवाल पूछा है। अगर आप लोगों को सुनते सुनते ही समझ आ गई हो कि यहाँ पे मसला बच्चे के ट्रस्ट का नहीं है, यहाँ पे हम जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं वो मिस ट्रस्ट का खुद ही इंस्टॉल कर रहे हैं। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो ज़िंदगी के लाइफ इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट वाले होते हैं ना, उनको छुपाया नहीं जाता। उनको छुपाने से खराबियां बढ़ती हैं। क्या टीवी के ड्रामे देखकर आपको अंदाज़ा नहीं हुआ, पहली किस्त में जो बात छुपाई जाती है उस पर 30 किस्तें चलती हैं, और फिर 31st एपिसोड में जब सब कुछ खराबियां होकर उनको बताना पड़ता है तो वहीं पे मसले हल होते हैं। तो इंसान सोचता है कि पहली किस्त में बता देते तो मसला हल हो जाता। ठीक है, तो अब कई दफ़ा मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनके घरों में ये इसी किस्म की सेपरेशंस हैं, या ये कि कोई नशा करता है, या और इस किस्म के चैलेंजेस हैं। लोग समझते हैं कि बच्चों को नहीं पता और बच्चों से छुपा रहे होते हैं, और मैं उनको बताती हूँ कि बच्चों को इफ़ 100% नहीं पता तो 90% पता है। सिर्फ वो उनको अल्फाज नहीं मिल रहे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। कोविड से पहले की बात है कि हमारी क्लासेस में 2-3 बहन भाई आए और उनके बिहेवियर बहुत एबनॉर्मल थे और वो बहुत डिस्टर्ब बच्चे लग रहे थे। तो उनकी इसी तरह ग्रैंड मदर आई और उनसे जब हमने पूछा तो पता ये चला कि जी उनके फादर किसी बाहर के मुल्क में थे, वहाँ उनकी डेथ हो गई और उनका वहीं बरियल हुआ। तो इन्होंने बच्चों को बताया ही नहीं कि जी आपके फादर के साथ क्या हुआ है, और वो यही समझ रहे हैं कि जी बाप वालिद साहब बाहर हैं और वो मतलब कमाई के लिए गए हुए हैं और सब कुछ। मैंने उनको बताया कि बच्चों का ये डिस्टर्ब बिहेवियर है बता रहा है कि बच्चों को काफ़ी हद तक आइडिया है, लेकिन क्योंकि आप उनसे छुपा रहे हैं तो उनको पता नहीं चल रहा। तो ऐसे मामले में मैं आपकी जगह हूं तो मैं तो अपने वालिदैन से बात करूं कि शादी, निकाह और डिवोर्स ऐसी चीज़ है जो अनाउंस की जाती है, और इसमें हम स्टिग्मास को लेकर नहीं चल सकते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आती हैं। तो ये इसको अनाउंस करना चाहिए। उसमें ऐसी कौन सी बात है जो अल्लाह ताला ने बाउंड्री रखी हुई है, उसके मुताबिक ही वो फैसले हो रहे होते हैं ना। तो उन फैसलों को क्यों हम इस तरह से अंडरमाइन करें या अपने लिए चैलेंज बनाएं। तो मेरे हिसाब से बच्चे का मसला नहीं है, ये बड़ों का मसला है कि जिस तरह से आपने उनको कहा कि ये नहीं बताना वो नहीं बताना, जो बात ऐसी है ही नहीं तो उसमें ऐसी कौन सी बात है। दूसरा ये, जब आपने बच्चे का एक फीडर भी छुड़वाया तो उसको बच्चे को सही बात बता के छुड़वाते हैं ना कि बेटा ये अच्छा नहीं है। असूली तौर पे तो मैं सब माओं को कहती हूँ कि आपको बताना चाहिए कि बेटा वो मैंने ही तुम्हें ये गंद लगाया था और अब मुझे गंद हटाना था। मेरी तरफ से प्रोक्रेस्टिनेशन थी और मसले मसाइल थे जिस पे मैंने ये फैसला किया, तो मैं अब ये फेंक रही हूँ। तो ये अब हम नहीं रखेंगे घर में। आपके लिए कप आया, आप कप में पियेंगे, क्योंकि आप उसकी बुनियाद झूठ पे रख रही हैं। तो बच्चा तो बाय डिफ़ॉल्ट उस चीज़ को करेगा, मिसयूज़ करेगा। उसको नज़र आ जाएगा कि जी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो ऐसा मामला कर सकते हैं। अपनी शेम हीलिंग करें इस मामले में, और अपनी फैमिली की भी शेम हीलिंग करें। ये शर्मिंदगी का एहसास होता है हमारे अंदर के लोगों को पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिसने सोचना है ना उसने इररिस्पेक्टिव सोच लेना है, और जिसने नहीं सोचना वो आपके साथ जो भी हो जाए, वो आपके साथ सिंसियर है तो वो आपका साथ ही देगा, वो आपको जो है किसी मामले में भी तंग नहीं करेगा। तो रेड फ्लैग्स
اور جو ٹرسٹ والی بات ہے اس کو صحیح دیکھیں. اب آپ اپنا پورا ایک کورس بنائیں, ایک چارٹ کریں, ایک جیسے کہتے ہیں لاگ بنائیں, کیونکہ ہم بچوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور یہ معاملات ہیں, جیسے بھی آپ نے یہ مسئلہ بھی پوچھا, اس میں ہم اپنی پاور لیسنس اور ہیلپ لیسنس کو جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پاورفل نہیں ہوں اور میں بہت ہیلپ لیس ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی زندگی میں. لیکن اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں کہ جو بھی بچوں کی زندگی میں معاملات ہیں, ہماری زندگی میں معاملات ہیں, ہم اس میں رسپیکٹ کریں. اب ہمیں وہ کوئی بھی بات بتاتے ہیں, ہم فوراً وہیں پہ ایک پریشانی میں جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ایسی بات نہیں کرتے, یہ جملہ نہیں بولتے, یہ کام نہیں کرتے, استغفر اللہ بولو اور آئندہ نہیں کبھی بھی یہ کرنا. اب وہ بچہ ہمارے سامنے نہیں کرتا, لیکن باقی جہاں جہاں اس نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا شروع کر دیتا ہوتا ہے. بیسیکلی ہمیں بچوں کو ان کے آئیڈیاز پہ جو بھی کام کریں رسپیکٹ شو کرنی ہوتی ہے. ہم بچوں کو یہ فیلنگ ویسے دیتے رہیں کہ آئی ٹرسٹ یو ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ. ہم یہ نہیں کہتے جو ابھی تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو, ہم کہتے ہیں میں آپ کو ٹرسٹ کرتی ہوں اس بنیاد پہ کہ آپ صحیح کام کریں گے, اور اگر آپ کو کوئی چیلنج ہوگا تو آپ میرے پاس آئیں گے. پھر بھی بچے غلطیاں کریں گے, پھر بھی بچے ایکسپیریمنٹیشن کریں گے, اور بچوں نے وہ کر لیا, آپ دوبارہ ان کو ٹرسٹ پہ لے کر جائیں گے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور آپ نے مجھ سے بات نہیں کی, تو آئندہ کے لیے آپ یہ سیکھ لیں کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ میرے پاس آئیں اور مجھ سے ڈسکس کریں, اور وی ول سی کہ ہم اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں گے. کیونکہ جب ہمارے بچے یہ سینس کرتے ہیں کہ ہم ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں, ہم ان کی اس ایبلٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ آگے بڑھ سکتے ہیں, تو ہم ان کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں. یہ امپاور کرنے کا جرنی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور بھی معاملہ ہے جس سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ ہے ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ. یہ پیرنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ہیلی کاپٹر ہے نا, کہیں پہ بھی لینڈ کر سکتا ہے, تو اسی طرح جو ہیلی کاپٹر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ بچے کے ریسکیو کو پہنچ جاتے ہیں. مثلا پہلے بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں, پڑھو پڑھو پڑھو, تم نہیں پڑھو گے تو فیل ہو جاؤ گے, اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. بچہ نہیں پڑھ رہا ہوتا, اور پھر ماں باپ آخری دن رات کو بھاگے پھر رہے ہیں, کبھی ٹیچر کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ اس کو پاس کرتے ہیں, کبھی یہ کبھی وہ, ہیلی کاپٹر کر کے. تو بچوں کو پتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ریسکیو پہ آ جانا ہے. مثلا ایک ماں کھانے پینے کے معاملے میں کہتی ہے کھانا کھاؤ, نہیں کھاؤ گے تو میں نے کچن سمیٹ دیا تو پھر تمہیں کھانا نہیں ملے گا. آپ نے ساری وارننگ دی, بچے نے پرواہ نہیں کیا, آپ نے سارا کچن سمیٹ دیا. اب آپ لیٹنے کے لیے جانے لگی ہیں تو بچے نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. پہلے ہم نے اس کو ڈانٹا, پھر ہم نے پورا دوبارہ کچن کھولا. اب چاہے اس کو فرائز چاہیے, چاہے اس کو پراٹھا روٹی کچھ بھی وہ مانگ رہا ہے وہ ہم پورا بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم بچے کے ریسکیو پہ بہت جلدی آنا شروع کر دیتے ہیں. ظاہر ہے جہاں پہ رسکی بیہیویئر ہے وہاں تو ہم نے بچے کے ریسکیو پہ آنا ہے, لیکن جو باقی سچویشنز ہیں ہم ان کو سیکھنے نہیں دیتے کہ وہ سیکھیں کہ جی جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. یعنی بچوں کو اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو سیکھنے کا موقع دینا چاہیے. ہم جیسے بچوں کی کلاسز لیتے ہیں تو ہم شروع سے مدرس کو بتاتے ہیں کہ 80% اٹینڈنس بچوں کی ہوگی اور 80% اٹینڈنس پیرنٹس مدرس کی ہوگی, تو پھر بچوں کو سرٹیفکیٹ ملے گا. اب جیسے کچھ مدرس آتی ہی نہیں, اپنے آپ کی رجسٹریشن کرائی اور آئی نہیں. اچھا, کچھ مدرس یا بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ چھٹیاں کرتے رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا یہ اسلامک سا پروگرام ہے, دے دیں گے ہمیں سرٹیفکیٹ اینڈ میں. اب اینڈ میں سرٹیفکیٹ نہیں ملتا. اب بجائے اس کے کہ ہم اس وقت اپنی غلطی کو دیکھیں اور بچے کو بتائیں کہ آپ نے یا میں نے وہ کلاسز پوری نہیں اٹینڈ کی, ہم آ کر مینجمنٹ سے کیا بات کرتے ہیں, میرے بچے کا دل ٹوٹ رہا ہے اور میرا بچہ جو ہے نا اس وقت بہت برا محسوس کر رہا ہے, اور آپ جو ہے نا اس کو اس دفعہ دے دیں, پھر ہم آئندہ کے لیے سوچیں گے کہ ہم نے کیا کام کرنا ہے, اور وہی بات ہے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے. جبکہ ہیلی کاپٹر پیرنٹس ہوتے ہیں وہ نہ اپنی اصلاح کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بچے کو جو کچھ بھی مطلب سکھانا چاہیے وہ سکھا پاتے ہیں. تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. یہاں پر ہمیں جیسے میں نے کہا نا کہ زندگی کے تجربات سے ہم نے سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں. کچھ چیزیں جو پرسنل ہماری ہیں, جیسے شادی ہے, والدین کا ایک رول پلے کرنا ہے, کوئی جاب کر رہا ہے, ہماری اپنی فرینڈ شپس ہیں, ہم نے اپنی زندگی میں کیا چوائسیز کی, ہمارے کیا ایٹیٹیوڈ ہیں. اس کو کہا جاتا ہے وی کریٹ آور اون ریالٹی, کہ جو فیکٹ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم اس کے مطابق کیا اپنے آپ کو میسج دیتے ہیں. پھر کچھ چیزیں امپرسنل ہوتی ہیں جو ہو جاتی ہیں, ہم نے پلان نہیں کی ہوتی, دے جسٹ ہیپن ان دا مومنٹ, اور اس میں ہمارا اپروول نہیں لیا جاتا. مثلا جی وہ بجٹنگ کر رہے ہیں آپ تو ایک دم پھر مہنگائی ہوگی, آپ کے نیبرہڈ میں کیسے لوگ رہ رہے ہیں, آپ کے رشتہ دار کون سے ہیں, آپ ایک جاب کر رہے ہیں تو آپ کا باس کیسا ہے, کوئی نیچرل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں نا.
تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کس چیز پہ ہم نے کتنا اپنے آپ کو اس شاک ایبزاربر کی طرف جانا ہے، بفر زون کریٹ کرنی ہے، کہاں کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. جب تک ہم یہ سکلز نہیں اپنائیں گے ہمارے لیے مشکلات رہیں گی. اس میں پھر دونوں والدین کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ وہ دونوں کیسے کام کرتے ہیں. اور بہت سی ریسرچز ہیں اس معاملے میں کہ اصل پرابلم اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ بچوں کا اور پیرنٹس کا ایک پازیٹیو قسم کا بانڈ نہیں ڈیولپ ہو پا رہا. بچے کی ڈیولپمنٹ میں پیرنٹس کی انٹریکشن آپس میں اور بچے کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ والدین کا ٹائم بچوں کے ساتھ بہت تھوڑا گزرتا ہے. میں اس وقت پرسنلی کچھ ایسے ینگسٹرز کے چیلنجز جو ہیں اس کو ایڈریس کروا رہی ہوں جس میں والدین کے جو صحیح جذبات وہاں پہ ہونے چاہیے وہ ان پلیس نہیں ہیں، اور والدین وہ بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جیسے ایک والدہ نے مجھے یہاں تک کہا کہ میں تو ہر وقت ان کے لیے کام کر رہی ہوتی ہوں، لیکن میں نے ان کو سمجھایا آپ کام کر رہی ہوتی ہیں، یو آر ناٹ لائک ایموشنلی پریزنٹ فار یور ڈاٹر. آپ کو جو کام کرنا چاہیے نا وہ آپ صحیح طرح سے نہیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں. تو دیٹ از لائک ویری امپورٹنٹ. آپ دیکھیں کہ بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ویسے ہی اپنی کنورسیشن کم کر دیتے ہیں، ان کا ویسے ہی بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. بچے اور پیرنٹس ان کے درمیان جو ڈسکارڈ ہے، گیپ ہے، وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک لسٹ ہے میرے پاس، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ جب ہم والد کی بھی بات کرتے ہیں اور والدہ کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی اینگل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کو فرق بنایا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو وہ ان کے ٹریٹس بھی فرق ہیں. اور کئی جگہوں پہ جو والدین آپس میں ایک دوسرے سے فرسٹریٹ ہو رہے ہوتے ہیں ان دونوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میرا رول کیا ہے اور بیوی کا رول کیا ہے. کہیں کہیں ایکسیپشنز ٹو دا رول بھی ہوں گے. جیسے باپ کا رول کیا ہے، کیونکہ والد قوام، باپ قوام ہے نا، مرد ہے، تو اس کے اندر رفنس ہوگی، وہ بچوں کے ساتھ رف پلے کرے گا، وہ بچوں کو کمپٹیشن کی سینس دے گا، اس لیے کہ وہ دنیا میں جاتا ہے اور وہ دنیا دیکھتا ہے. وہ کئی دفعہ کروڈ سی لینگویج یا بے پرواہ سی لینگویج بولیں گے، ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا. وہ ڈائریکٹ ٹو دا پوائنٹ بچوں سے بات کریں گے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں باپ کا روب بھی نظر آتا ہے بچوں پہ. پھر وہ بچوں کو ہارش ریالٹی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سوشل میڈیا پہ ایسی پکچرز اور ایسے کلپس دیکھے ہوں گے کہ جب باپ بچے کے ساتھ ہے تو وہ کیسی کیسی ڈینجرس ایکٹیویٹیز بچوں کو کروا رہے ہوتے ہیں اور بچے انجوائے بھی کر رہے ہیں. پھر یہ کہ یہ باپ کا ہی رول ہوتا ہے جو وہ سکھاتا ہے کہ گھر کی عورت کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اس نے ماں کی ویلیو کرانی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح سے بچوں کو پش کرتے ہیں کہ کام کرو. جیسے کئی دفعہ ماؤں کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ بڑی پریشانی میں شکایتی رویے کے ساتھ آتی ہیں، بچہ یہ کر رہا ہے اور باپ کہتا ہے کرنے دو کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں آپ کو پرواہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی لمٹس کو پش کرنے سے لرننگ کیسے ہوتی ہے وہ سکھانا چاہتے ہیں. جسٹس، فیئرنیس پہ، اور وہی بات ہے کام صحیح طرح وقت پہ کرنے پہ وہ بہت فوکس کرتے ہیں والد جو ہوتے ہیں. اور انڈیپینڈنس پہ بھی وہ زیادہ جاتے ہیں کہ فیملی میں انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رائٹ اینڈ رانگ کے سینس کو بہت اسٹرانگلی ڈسپلن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم ماں کا نیچر دیکھیں تو مائیں زیادہ تر عمومی طور پہ جینٹل ہوتی ہیں اور بچوں کے ساتھ آرام سے کھیلتی ہیں، ہر بچے کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق فیصلے کرتی ہیں. ایکوٹی ہوتی ہے ان میں، ایک طرح کا رویہ نہیں ہوتا یہ رونے والا ہے اس کے ساتھ میں آرام سے بات کروں، یہ پڑھتا نہیں ہے اس کو سختی سے بولوں، یہ بات سن لے گا، یہ بات نہیں سنے گا، اچھا جو بات نہیں سنے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے اس طرح بات نہیں کرنی، اس سے اس وقت بات نہیں کرنی. پھر یہ کہ بچوں کے لیول پر آ کر مائیں بات کرنا جانتی ہیں، اسی لیے وہ لینگویج اپنی سمپل رکھتی ہیں، ٹرمینالوجیز کو ایزی بنا لیتی ہیں. پھر یہ کہ زیادہ ڈسکرپٹیو طریقے سے مائیں بات کرتی ہیں، فیلنگز کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے. بچے کو وہ دنیاوی ہارشنس سے، مسائل سے بچانا چاہ رہی ہوتی ہیں. ایک عورت سکھاتی ہے کہ مرد کا کیا سٹیٹس ہے گھر میں اور مرد کی کیا ویلیو اور کیا اپروچ ہونی چاہیے. پھر یہ کہ بچے کو کوشن اور پروٹیکشن کا سینس دیتی ہیں، سمپتھی، ایمپتھی، کیئر، ایسی باتیں سکھاتی ہیں. فیملی میں سیکیورٹی کو کیسے پریکٹس کیا جائے، اور وہ جو ڈسپلن کرتی ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک سافٹنس ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے. اب آپ دونوں کا فرق دیکھ لیں، اور آپ دیکھیں اکثر گھروں میں جو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے پیرنٹنگ سٹائلز پہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی نیچر کے ہوتے ہیں، جبکہ صرف اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا درمیان میں ایک بیلنس لانا ہوتا ہے. یعنی جیسے کچھ معاملات ہیں نا اس پہ آپ پہلے بیسک پرنسپل پہ ایک دوسرے سے بات کر لیا کریں. مثلا اسکرین ٹائم، آئی آلسو ایگری، یو آلسو ایگری کہ اسکرین ٹائم اتنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب ان کا بتانے کا طریقہ اور ہوگا، آپ کا بتانے کا طریقہ اور ہوگا. تو ہم بیسک پرنسپلز پہ بات نہیں کرتے، لیکن آگے جو ہے نا وہ مسائل کھڑا کر لیتے ہیں. یا کھانا بیسک پرنسپل یہ کہ جی جنک نہیں زیادہ کھانا،
یا جنک کو لمٹ کرنا ہے, ہیلدی فوڈ کو زیادہ کرنا ہے تو کیسے. بیسک پرنسپل یہ کہ جی وقت پہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں, لیکن کیسے پڑھنی ہیں, تو والد اپنے طریقے سے سمجھائیں گے, والدہ اپنے طریقے سے سمجھائیں گی. اور آج کی دعا, اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء, اے اللہ میں تجھ سے فیصلوں کے بعد ان پر رضامندی کا سوال کرتا ہوں. جو ہمارے رب نے فیصلے ہمارے لیے آخرت کے لیے کر لیے ہیں, اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم ان پر صحیح طرح سے اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.